मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हाना व तआला, हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारी दीन और दुनिया को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरा इसरा, कुरानिक प्रेयर एंड सेलेक्टेड वर्सेस इन कुरानिक ऑर्डर। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 सेशन है। पहले ही जो एक पहली आयत का इसरा का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। जो इसका ये रिकैप है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, इसको हम आज स्किप भी कर लेते हैं। उसके बाद आया नंबर 2 से शुरू हुआ था जिक्र बनी इसराइल के मुतालिक कि उनको किताब अता की और उन्होंने उस किताब के साथ किस तरह का सलूक किया। और हम ये बात कर रहे हैं कि जो सूरा इसरा है ना, इसको सूरा बनी इसराइल भी कहा जाता है। तो अब ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो पहला जो आयत है, जो जो इसमें इसरा वल मिराज का जिक्र हुआ है, वहां पर भी हमने ये बात नोट करी कि मामला उसमें यरूशलेम के साथ इन्वॉल्व करके किया गया। यानी मक्के को और यरूशलेम को इन लाइन किया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की उसमें एक बात है, एक समझने की एक बात है कि ये जो भी आसमानों के ऊपर मुलाकात हुई थी, ये सिर्फ लिंक मक्का से नहीं है, इसका इसका लिंक जो है वो यरूशलेम से भी है, और ये सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है। उसके बाद फिर आगे जो ये आयत नंबर 5 से लेकर 7 तक की जो आयतें हैं बनी इसराइल की, दे कंटेन अ वेरी वेरी डीप हिस्टोरिक एक्सप्लेनेशन, और बहुत बड़ी तारीख है यहाँ पर इसमें, जो हम देख सकते हैं और जो हमें बहुत सारी चीज़ें उससे हमें पता चल सकती हैं। स्पेशली स्पेशली इन इन दिस टाइम ऑफ फितन, जबकि उसी पर्टिकुलर लैंड पर अभी तक वो एक झगड़ा जारी है, और हम सब लोग जो इस वक्त ये बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम सब लोग अपनी पूरी जनरेशन से, बल्कि शायद हमारे वालिदैन की जनरेशन भी, बल्कि उनके वालिदैन की 3 जनरेशन से ही ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा है। तो ये आयतों की तफसीर करते वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा ये चांस है कि हम उस सारी डिटेल को भी देखें, और एज ए मदर, हमको अगर ये बहुत डिटेल बहुत क्लियरली पता होगी तो हम अपनी अगली जनरेशन को भी सही से एक्सप्लेन कर सकेंगे। जो मेरा ख्याल में लीस्ट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एज एन उम्मा, कि वहाँ जो वो ये जो मसला इस वक्त चला हुआ है, उसके ऊपर सही इंफॉर्मेशन है क्या। इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी मालूमात को मिक्स भी कर दिया जाता है, और अगर आपको सही मसले का पता ना हो तो वो मसला भी उलझ के रह जाता है। तो उस हवाले से जो हमने आया नंबर 5 थी, उसी की तिलावत हम दोबारा शुरू भी कर लेते हैं, और हमने आया नंबर 5 के हवाले तक जो तारीख बनती है वहाँ तक हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करके पिछले सेशन में, और इस आयत तक जहाँ पे ये आयत कह रही है कि पहले जब फितने का वक्त आया तो क्या हुआ, तो यहाँ तक हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। और वो मैंने अभी अभी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया है, क्योंकि ये जो आज हम करेंगे बात, ये एक्चुअली बिकॉज इज़ अ हिस्टोरिक, क्या कहना चाहिए, ये पूरी हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा हमें लिंक करना पड़ेगा। जो लोग पिछला नहीं सुन पाए, अगर वो सुन पाएंगे तो वो इस पूरे जो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको ग्रास्प कर पाएंगे, तो वो आसानी होगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़्ज़यना इला बनी इसराइल, और हमने फ़ैसला सुना दिया। क़ज़्ज़यना, अगेन अरबिक का जो चुनाव है, लफ्ज़ों का जो चुनाव है, उर्दू में भी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो एक बात को के लिए को रिप्रेजेंट, अपने बात को कहने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ चूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो बताना सिंपल होता है। और अगर बात कहें मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो कह रहा होने में एक ऑर्डर आ जाता है, यानी यू हैव टू डू इट। और अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तो तीन इन अल्फाज के चेंज होने से ना बात फर्क हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि हमने बनी इसराइल को बता दिया या बनी इसराइल से कह दिया, लेकिन यहाँ लफ्ज़ यूज़ किया गया है क़ज़्ज़यना। क़ज़्ज़यना क़ज़ा, कदर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कज़ा माने डिसाइड कर लेना, हमारे ज़िंदगी की जो जो फैसले हैं वो डिसाइडेड है, अल्लाह ने हमें कब पैदा करना है, कब हमारी कितनी हमारी ज़िंदगी होगी, कब हमारी मौत का वक्त होगा। तो वो जो कज़ा और कदर के जो फैसले कहते हैं, तो हमने बता दिया था, फैसला सुना दिया था, माने इट वॉज अ डन डील। और जिस वक्त ये बनी इसराइल को बताया था, उस वक्त ये प्रिडिक्शन थी,
یعنی یہ جو ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، جس وقت یہ اتر رہی ہیں، تو جو آیتیں جو سٹوری سنا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی اس وقت کے مسلمانوں سے، کہ جب بنی اسرائیل جو تھی اس کو ہم نے بتا دیا تھا، مانے کہ اس وقت یہ سب کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد میں جس وقت آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتر رہی ہیں وہ سب چیزیں ہسٹری ہو چکی تھیں، اور آج جب ہم ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ دونوں واقعات ہسٹری ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ جو آیت نمبر 5 میں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے ہسٹری ہو چکا ہے، اور یہ بات کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی اور ان کو بتایا گیا تھا، یہ بھی ہمارے لیے اب ہسٹری ہو چکا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ بنی اسرائیل کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا، وَقَزَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ان کی کتاب تھی، لَتُفْسِدُنَّ، تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، یعنی یو ول کاز اے ڈسٹرکشن، مرتین، ٹو ٹائمس، مرتین، ٹو ٹائمس، تم زمین میں کیوس کریٹ کرو گے ٹو ٹائمس، ولا ولا تعلن، اور تم ضرور، تم بل ضرور ضرور تم چڑھائی کرو گے، علواً کبیرہ، اور چڑھائی اور بہت بڑی۔ واللہ یہ آیت نمبر 5 جو ہے نا، میں اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آج کل کے جو علماء ہیں وہ اس آیت کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے پوری ہسٹورک اس کا جو وہ ہے نا جو پرسپیکٹو ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے، پھر انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آئی ول ٹیل یو کہ یہ آیت نمبر 5 to 7 جو ہے، ابھی لاسٹ منتھ نہیں 2-3 مہینے پہلے ہی ایک بہت بڑی قرآن کانفرنس ہوئی ہے ملیشیا میں، اور وہاں پر آل اوور دا ورلڈ جو قرآن کے تفاسیر کے علماء ایز آف رائٹ ناؤ موجود ہیں، جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، دے ور گیدر ٹوگیدر، اینڈ ان کا جو ٹاپک تھا وہ یہی 2 آیتیں تھیں، اور وہ کیوں تھیں وہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے جب ہم ہسٹورک بیک گراؤنڈ کور کر لیں گے۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا، اور پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ 2 times تم فساد کریٹ کرو گے۔ ہو از کریٹنگ فساد؟ بنی اسرائیلی پیپل۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی the first promise، تو کیا ہوا کہ ہم نے بھیجے تم پر کچھ بندے، عباد اللہ، اپنے، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے رہا ہے، اپنے بندے بھیجے، اور ان بندوں نے کیا کیا؟ لڑائی کرنے والے، شدید، وہ بہت ہی سخت لڑاکا لوگ تھے، اور وہ سب گھس گئے تمہارے گھروں میں، اور ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب بڑا معاملہ عجیب و غریب سا لکھ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فساد بنی اسرائیلی کریں گے، 2 دفعہ فساد کریں گے۔ جب وہ پہلی دفعہ فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیجیں گے، اپنے بندے بھیجیں گے، تو وہ اللہ کے اپنے بندے کیا کریں گے؟ وہ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، ان کے گھر توڑیں گے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیں گے، اور ان کے ساتھ ڈسٹرکشن کریں گے۔ اور جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ آیا نمبر 5 ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ کو ہم نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ٹل دیٹ ٹائم۔ تو جلدی سے کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اگر ہم چلنا شروع کریں، وچ از اراؤنڈ لیٹس سی 2000 BC سے اگر ایک ٹائم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہا کرتے تھے، وہاں سے وہ چلے، پھر وہ یروشلم کے علاقے میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہوئے، وہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، اس کے بعد تمام ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ سارا خاندان موو ہو گیا ایجپٹ۔ ایجپٹ میں موو ہو کر وہاں پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جا کر، اور وہاں وہ اراؤنڈ 400 ایئرز اور 450 ایئرز اور کچھ دیٹ اماؤنٹ آف اے ٹائم وہ لوگ وہاں رہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ساری قوم وہاں ہیں۔ اس وقت وہ لوگ کنعان میں نہیں ہیں۔ پھر فرعون آ گیا، فرعون کی وجہ سے حضرت موسیٰ جب لے کے انہوں نے دوبارہ ریور کراس کیا، تو وہ سینائی پیننسولا جو ہے وہاں 40 ایئرز وہاں بھٹکتے رہے۔ یہ سب میں بہت کوئک کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہم پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں، وہ اس کا لنک میں نے ڈال دیا ہے جو سننا چاہے۔ تو اس کے بعد جب وہ سینائی پیننسولا میں آئے، پھر وہاں یروشلم بہرحال فتح ہوا، پھر وہاں پر ایک کنگڈم بنی، اور پھر وہ مختلف رہا۔ حضرت سیموئیل علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 سال کی جو ایک وہاں پہ حکومت ہے، وچ از اے گولڈن پیریڈ، جس کو ہم اتھینٹکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ 100 ایئرز ہیں جس میں کہ بنی اسرائیل کی گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور لوگ بھی ان کے تھے ان دا ایریا آف یروشلم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ
نارتھ جو کنگڈم تھی وہ ڈیوائڈ ہو گئی نارتھ میں اور ساؤتھ میں، اور پھر نارتھ کنگڈم جو تھی وہ ڈسٹرائڈ ہو گئی جو باقی سارے لڑائیوں کی وجہ سے، اور جو ساؤتھ کنگڈم تھی وہ چلتی رہی، اور اس کا چلنے کا کچھ زمانہ کچھ 300 سال تک کا تھا۔ تو یہاں تک کا ہم نے معاملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو یہ جب فرسٹ جو بیبلونین کا جو پہلا جو اٹیک ہوا ہے یہ بیبلونینز کا، یہ وہ آیت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بیبلونینز آئے، انہوں نے آ کے شہر کو تہس نہس کر دیا، اجاڑ دیا۔ ایک کہتے ہیں ایک زندہ انسان نہیں بچا، 6 لاکھ لوگ قتل کیے، اور 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گئے۔ اس میں اس وقت کے انبیاء علیہ السلام، زدانیال علیہ السلام اور تمام لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ ہے وہ پہلی ڈسٹرکشن جسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے۔ مگر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہاں پہ یہ ہے کہ فساد تو یہ آنے والوں نے کیا نا، یہ نیبوکڈ نظر واز ان ویسٹرن ہسٹری، آپ پورا اس کا ہسٹری پڑھیے کہ ہی از بگسٹ آؤٹ ٹائرنٹس کی جو لسٹ ہے، نیبوکڈ نظر کا نام اس میں آتا ہے، شدید ظالم آدمی تھا۔ تو بیسیکلی وہ ہے نا، وہ آیا اپنی فوج کو لے کر، اس نے فساد کیا، اس نے لوگوں کو مارا، اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اس نے بے گناہ لوگوں کو کیپٹیو بنایا۔ لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے فساد کیا، فساد تو نیبوکڈ نظر کر رہا ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بندے بھیجیں گے جو تمہارے ساتھ یہ ظلم کریں گے۔ تو واٹ از دا میسج دین؟ یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے جب ہماری یہ بات ٹاک کمپلیٹ ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال، تو پہلا یہ ٹائم تھا جس میں کہ نیبوکڈ نظر لے گیا، وہ جگہ خالی ہو گئی، سورہ بقرہ کی آیت میں موجود ہے۔ حضرت زیار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شہر اجڑ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پرشین ایرا شروع ہوا۔ تو پروبیبلی ہم یہاں تک پچھلی بار کر چکے تھے، یہاں سے ہم آج اسٹارٹ کریں گے ہسٹری کو، کیونکہ اب سیکنڈ وعدے کا وقت کب آ رہا ہے، جو سیکنڈ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہتے یہ ہیں کہ کہیں پہ بکس میں یہ ہے کہ وہ جو کیپٹیوٹی میں جو جو لوگ تھے بنی اسرائیلی، کوئی کہتا ہے 50 سال رہے، کوئی کہتا ہے 70 سال رہے، ہم نے منیمم ٹائم کاؤنٹ کیا ہے 47 ایئر، اور کیوں منیمم کیا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں پتہ چلے گا آگے جا کے جب ہم اسے کیلکولیٹ کریں گے۔ بہرحال ہوا یہ کہ پرشین امپائر، ہسٹری کی بڑی مشہور امپائر، آج کا ایران، آج کا عراق، اور تمام یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ، سارا یہ جو علاقہ ہے، یہ یہ بہت بڑی پرشین امپائر، آل مڈل ایسٹ یہ سب پرشین امپائر میں رہ چکا ہے۔ تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے ہسٹری میں، کہ خسرو جس کو بھی کہتے ہیں، انگلش میں سائرس بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جو نیبوکڈ نظر کی جو تھی ملک تھا، اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں، پرانے زمانے کی جو ہسٹری ہے، کہ ایک ایک پاور ہوتی تھی، وہ دوسری جگہ پہ حملہ کرتی تھی، اٹیک کرتی تھی، جس کی فوج جیت جاتی تھی وہ اس ایریا کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو سیم دا پرشینس ڈیڈ ود دا نیبوکڈ نظر۔ تو جب انہوں نے وہاں اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی، تو انہوں نے دیکھا کہ نیبوکڈ نظر کے جو اپنے اوریجنل نیٹو عراق کے لوگ، یا جو ان کی اپنی لینڈس کے لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی، بٹ دیر آر سو مینی کیپٹیو پیپلز ان جیلز، اور جہاں کہیں ان کو رکھا گیا ہوگا، اور پتہ ہی چلا کہ یہ یروشلم سے لائے گئے ہیں 6 لاکھ کی تعداد میں۔ تو سائرس نے ان کو یہ الاؤ کیا کہ یو گائز کین گو بیک ٹو یور لینڈ، اگرچہ کہ وہ جو یروشلم بھی ہے اس وقت وہ انڈر دا رین آف پرشین آ گئی۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ اس نے اس کو علاقے کو آزاد کر دیا، یا کہا، یا بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ آپ جا کے اپنی گورنمنٹ وہاں بنا لیجئے، بلکہ اٹ از انڈر دا رین آف دا پرشینس۔ وہاں بنی اسرائیلی رولرز نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا علاقہ ہے، یو کین موو بیک، اینڈ آپ جا کر اپنی جگہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو سو دیٹ یہ سارے بنی اسرائیلی واپس آئے، اور اس شہر کو دوبارہ سے بنانا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 100 سال لگے اس شہر کو دوبارہ بنانے میں، اس کو ٹھیک کیا۔ لیکن اب سچویشن یہاں پہ یہ ہو گئی تھی کہ جب نیبوکڈ نظر نے سب کچھ تباہ و برباد کیا تھا، تو جو اوریجنل تابوت سکینہ، دا آرک آف کووننٹ جو تھی، وہ اس کا نیبوکڈ نظر کے بعد ہسٹری میں کوئی اس کا مینشن نہیں ملتا ہے۔ نہ تو یہ ملتا ہے کہ نیبوکڈ نظر نے اس کو جلا دیا یا تباہ کر دیا یا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، کسی بھی اکاؤنٹ سے، نیدر ویسٹرن، نیدر ایسٹرن، نیدر جوئش، نیدر اسلامک، کسی اکاؤنٹ سے یہ کہیں کوئی یہ ریفرنس آتا ہی نہیں ہے کہ اس تابوت سکینہ کا کیا ہوا، جو وہاں جو بیت المقدس تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ جو تابوت تھا اس کے اندر ہی وہ اوریجنل 10 کمانڈمنٹس تھیں، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس کے اندر اور اسکرولز تھے، تورات کے جو اوریجنلز تھے، اور وہ ان کے اور بہت تبرکات تھے۔ تو آفٹر دس انسیڈنٹ ایک تھیوری یہ بھی ہے آج کل کے جو
जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनकी एक थ्योरी ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि तारीख की किताबों में से एक बात का जिक्र अचानक ख़त्म हो जाए। उनका कहना यह है कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी के तहत, इधर के वो यहूदियों की तरफ से है या किसी और तरफ से है, इस सारे जिक्र को किताबों से मिटा दिया गया है कि वो ताबूत सकीना कहाँ हुआ, कहाँ लेके गया और उसका क्या हुआ। बहरहाल हुआ ये कि जब ये सब लोग वापस आए तो इन्होंने दोबारा से उस टूटी हुई, जो उनकी मस्जिद को कहना चाहिए, हम हमारे लिए तो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद ही हुआ ना वो, उस वक्त तो जूइज़म का मसला ही कोई नहीं था, उस वक्त तो ज्यू का नाम भी कोई नहीं था। ये तो ज्यू नाम तो बहुत बाद में जाके आएगा हिस्ट्री में, जिस वक्त का हम ये जिक्र कर रहे हैं पर्शियन इरा का, इस वक्त तो ये बनी इसराइली हैं। ये वापस आए, इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई और वही जो मुक़द्दस हैकल बनाया, और उस मुक़द्दस हैकल में जो है वो एक चैम्बर हुआ करता था, बेसिकली उस चैम्बर को ही होली ऑफ होलीज कहते थे। मस्जिद का एक होता है ना, जैसे बाहर का एक सहन होता है, फिर अंदर कुछ नमाजियों की जगह होती है, फिर उसके आगे मिंबर होता है हमारे यहाँ जहाँ खड़ा होता है, तो वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो बैतुल मुक़द्दस बनाया था ना, उसको जो हम बैतुल मुक़द्दस कहते थे, बैत माने घर और मुक़द्दस माने होली, उस बैतुल मुक़द्दस का एक अंदर से अंदर सबसे आखिर में जाके एक कमरा था, एक चैम्बर था, जिसको होली ऑफ होली कहते थे, जिसका ट्रांसलेशन है अल कुद्स। कुद्स अल quds, ये जो अल कुद्स का जो नाम आता है, ये बेसिकली इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम देयर। हम उस जगह को जो अल कुद्स कहते हैं, ये है ही वहाँ से, होली ऑफ होली। तो वो जो चैम्बर था होली ऑफ होली, उसमें आम आवाम को जाने की इजाज़त नहीं थी उस ज़माने की। उसमें उस ज़माने के सबसे नेक, सबसे बरगज़ीदा, सबसे होली प्राइज जाते थे। और जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं, ये वो ज़माना है कि जिसमें तो अम्बिया कराम की अभी तक बिल्कुल चेन लगी हुई है ना, तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम वो वहाँ मौजूद होते थे, लोगों को पता होता था कि ये वक्त का नबी है, तो वो नबी ही अंदर जाता था, उस सारी चीज़ों की टेक केयर किया करता था, और वो होली ऑफ होली को मतलब अरेंज किया करता था। सेकंड टाइम आफ्टर द नबुकत नज़र, जब ये लोग बेचारे वापस आए और उन्होंने दोबारा सेकंड टाइम वो मस्जिद बनाई, तो जो भी उसका नक्शा होगा, जिस तरह भी उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की होगी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो जिन्हों से बनवाई गई थी, वो जैसा वो एक आर्किटेक्ट था, उसके बारे में तो अगर वो एक टोटली अलग थीसिस है कि वो जो आर्किटेक्ट था वो लगता ही नहीं कि वो मैन मेड था। लेकिन बहरहाल वो जो तबाह हुआ और जो बाद में जो बनाया गया, वो इंसानों ने जितनी उन्हें तौफीक हो सकी उतना उन्होंने उसको बनाया, और नक्शे के हिसाब से उन्होंने एक होली चैम्बर भी बनाया। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये थी कि अब उनके पास ये जो आर्क ऑफ कोवेनेंट है या ताबूत सकीना है, ये था ही नहीं। और मज़े की बात जैसे कि ये है कि ये कहीं मेंशन ही नहीं है हिस्ट्री में कि वो ताबूत सकीना वैनिश कब हुआ है। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना यह है कि ये सारी मालूमात को इसलिए मिटा दिया गया है कि आज के कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो ये क्लेम करें कि ताबूत सकीना जो है वो वहीं पर, उन्होंने ये स्टोरी जनरेट की है कि बेसिकली जिस वक्त ये सारा कयास हुआ और नबुकत नज़र ने आकर हमला किया शहर पे और लोगों को मारा और वो लोगों को कैदी बना के ले जा रहा था, तो कुछ नेक लोग, कुछ अम्बिया कराम और जो कुछ लोग जो जो होली ऑफ होली चैम्बर के गार्डियंस थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी जगह जमीन खोद कर ताबूत सकीना को दफना दिया। ये अब की स्टोरी है। अगर इस स्टोरी का आप इसकी ट्रेसेस को मार्क डाउन करने की कोशिश करें, तो ये पिछले 100 या 150 साल पहले की स्टोरी है, उससे पहले इसके भी क्लूज हमको नहीं मिलते हैं। एंड बाय द वे, इसी स्टोरी के ऊपर ये कंट्रोवर्सी बिल्टअप की जा रही है कि जहाँ पर वो जो गोल्डन डॉम है बेसिकली, उसके नीचे ही वहीं वो था, ये आपका होली चैम्बर था, और उसके नीचे ही खोद के आर्क को दफन किया गया था, लिहाजा इस जगह को हम खोदा जाएगा। आई मीन यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये स्टोरी किधर जा रही है। तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इंशाल्लाह इन कमिंग, और अपने आगे स्टोरी में। बहरहाल लेकिन अब ये नहीं, बहरहाल जब वो सेकंड मस्जिद बनी है तो आर्क उनके पास नहीं थी, तो वो कमरा क्या हुआ कि खाली रखा गया, और उसका रिचुअल उन्होंने ये अपना जो था वो कायम रखा कि जो यौम कपूर, जो इनका जो इस हिस्ट्री का वो है कि द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, कि जिसमें पहले वो एक आदमी अंदर जाता था और वो कहते थे कि वहाँ पे वो होली फायर भी होती थी, जो पहला ओरिजिनल बैतुल मुक़द्दस में जो वो कमरा था, वहाँ पे एक आग भी हर वक्त जलती रहती थी, और वो कहते थे कि ये आग आसमानों से आई है, ये होली आग है।
اور وہ بجھے گی نہیں کبھی. تو وہ جو پادری ہوتے تھے وہ اس آگ کو جلایا کرتے تھے. تو اب جب یہ سیکنڈ ٹیمپل بنا تو وہ انہوں نے سمبولک بنایا بس، یعنی اس کے اندر اب کچھ نہیں تھا. اور ایوری یوم کپور کے اوپر جو ان کا جوئش ڈے ہوتا ہے اس پہ وہ جو بھی ان کا سب سے بڑا جو بھی ان کے کہہ لیجیے عالم مولانا صاحب وٹ ایور وہ جاتے تھے اس کو بس اس کے اندر اس کو مطلب صفائی کر کے یا کچھ دعائیں پڑھ کے یا وٹ ایور ریچول دے ڈو اینڈ دے کم بیک، وہ ایک کائنڈ آف ایک رسم سی بن کے رہ گیا. تو یہ جو تابوت سکینہ کی جو کنٹروورسی ہے اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. اوکے، سو لیٹس موو فارورڈ. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ جو پورا جو پرشین ایرا ہے یہ اراؤنڈ 207 ایئرس کا ہے اگر ہم اپنی ٹائم لائن کو اس کے اوپر دیکھیں تو. اور اس 207 ایئرز میں بنی اسرائیل کے لوگ یروشلم میں رہے ضرور، لیکن ان کے ساتھ جو پرشینز لوگ تھے وہ بھی بہت موو فارورڈ ہوئے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک گورنمنٹ کسی جگہ پہ بن جائے تو گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نئی لینڈس پہ آگے رہنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب مسلمانوں نے انڈین لینڈز کو، ہندوستان کو فتح کیا تھا تو پھر بہت سارے مسلمان جو تھے وہ آ کر انڈین لینڈز پہ بس گئے تھے. اس سے پہلے وہاں پہ ہندو رہا کرتے تھے تو مطلب مکس گیدرنگ ہو گئی، کچھ ہندو ہو گئے کچھ مسلمان ہو گئے. تو سملرلی یہ جو پرشین ایرا کا ٹائم ہے یہ بھی ایک تو یہ کہ وہ جو یروشلم کا جو علاقہ ہے جو آج جو اتنا ڈسپیوٹڈ ہے اس پہ وہاں بنی اسرائیل کی نسلیں بھی رہ رہی ہیں، پرشین لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ پرشین کی ہے. تو یہ ہم اپنی ٹائم لائن سے اس کو کلیئر کرتے جا رہے ہیں، اس کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی تک جو دنیا کا نقشہ ہے اس پہ باؤنڈریز بھی کوئی نہیں ہے، میپس بھی کوئی نہیں ہے، پاسپورٹس بھی کوئی نہیں ہے. جو بادشاہ جس کی حکومت زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ اپنی فوج لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے چلتا ہے، کچھ علاقے میں جا کے لڑائی کرتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے زمانہ گریک ایرا، گریکس کا زمانہ شروع ہوتا ہے. دی الیگزینڈر دی گریٹ کا جو آپ نے نام سنا ہے یہ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے. تو جب الیگزینڈر دی گریٹ نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا تو جب وہ فتح کر رہا تھا تو جیسا کہ ہم نے اپنی یہ جو ساری ہماری ایک اسٹوری کی طرح جو ہمارا یہ چل رہا ہے ہم نے اس کے شروع میں ہی کہا تھا کہ جو یروشلم کا جو فزیکل لوکیشن ہے اٹ از ایٹ دی ٹپ آف دا تھری جو کانٹیننٹس ہیں جہاں جوائن ہوتے ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ جس جگہ آ کر ملتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ یروشلم واقع ہے. تو ظاہر ہے پوری ہسٹری میں جب بھی کوئی سپر پاور کس دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب وہ دیکھتا تھا اور اس کے دل میں یہ ہوتا تھا میں پوری دنیا کو فتح کر لوں، تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی لوکیشن کو کانکر کیے بغیر وہ کہیں اور اپنی گورنمنٹ کو بنا سکے. سو وین الیگزینڈر وانٹ ٹو کانکر دا ورلڈ انہوں نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے آ کر پرشینس کو کانکر کیا. جب پرشین کو کانکرس کر لیا تو جتنا ایریا پرشینس کے پاس تھا وہ سارا گریکس کے پاس چلا گیا. گریک از جرنلی جو پرسنلی جو الیگزینڈر تھا وہ اٹ سیلف بائی ہم سیلف وہ کوئی بہت اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے اس نے پوری دنیا فتح کی ہوئی تھی تو اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے کیا کیا ریلیجن ہے اور وہ کیا کیا فالو کر رہے ہیں. لیکن الیگزینڈر کے گزر جانے کے بعد جو اس کے جو پھر گورنرز جو اس کے جو مزید آگے جو اس کے جو گدی نشین اور جو بھی کہہ لیں آہستہ 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 جب جنریشنز آگے بڑھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو نیٹیوز کو ستانا شروع کر دیا انکلوڈنگ دا یروشلم and the بنی اسرائیلی پاپولیشن ان دا ایریا. اور انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، ان کی عبادات کرنے روک دی، انہیں مسجد سے جانے سے روکنے لگے. اور ہیئر اینڈ دیئر وہ جو ایک جو قابض قوم ہوتی ہے اور وہ ایک محکوم قوم کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے دے اسٹارٹ ڈوئنگ دس. اس کے ہونے کی وجہ سے اینڈ دس از اے پیریڈ آف اراؤنڈ 200 ایئرز، یہ 200 سال کی یہ کہانی رہی گریک ایرا میں. تو اس میں ہوا کہ جو نئی جنریشنز جوان ہوئیں جب تو ظاہر ہے ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اتنا سپریس کیا جا رہا ہے. تو گریک ایرا کے جو 200 سال ہیں وہ شروع کے 200 سال تو تھوڑے سے بہتر ہیں لیکن آخر میں لوگوں میں بہت بے چینی ظاہر ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں بہت بے چینی بڑھنی شروع ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ بہت اس کو کہتے ہیں جو نوجوان اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے مل کر ایک اپنی ایک بنائی ایک اپنی کمپنی بنائی
اپنی ایک پارٹی بنائی، اور اس کو ہیشمونین ڈائنسٹی کا ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ اونلی 70 78 ایئرس کا ایرا ہے، اس میں ان نوجوانوں نے ریوولٹ کیا اگینسٹ دا یہ جو آپ کی گریک حکومت تھی، اور اتنا اتنا پاورفل ان کا وہ ریوولٹ تھا کہ یہ جو گریکس ہیں جو پوری دنیا پہ قابض تھے، اپنا چھوٹا سا جو یروشلم کا ایریا ہے اور جو بنی اسرائیل کی جو لینڈ تھی اس کو انہوں نے واپس چھین لیا اس قابض قوم سے، اس قابض حکمرانوں سے۔ اور نہ صرف چھین لیا بلکہ انہوں نے وہ سارا لینڈ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو کہ ناردرن اسرائیل اینڈ دا ساؤدرن اسرائیل، وہ پوری لینڈ انہوں نے قبضے میں کر لی اور اس کو بڑا اچھا انہوں نے مینج کیا۔ اینڈ اگر ہم ہسٹوریکلی، جیسے کہ ہم یہ سارا ہسٹری دیکھ رہے ہیں، تو ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہ 78 ایئرس کو ہم بالکل نو ڈاؤٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں بنی اسرائیل کی حکومت تھی آن دیٹ لینڈ۔ اور بیسیکلی اسی لڑائی اور اسی کونکر کے نتیجے میں جو ہے نا، اسی لڑائی میں وہ ہناکا کا ڈے پیش آیا تھا، اور یہ جو آج تک یہ لوگ جو ہناکا مناتے ہیں، دا ڈے آف ہناکا، وہ اسی جو اس کو مکاربین ریوولٹ بھی کہتے ہیں، تو مکاربین ریوولٹ کے اس میں یہ ہوا تھا۔ یہ جو آپ جوئش کا جو یہ سمبل دیکھتے ہیں، جو بہت ساری جو جس میں کینڈلز لگی ہوئی ہیں، یہ اسی جیت کی اور ان کی بڑی گولڈن میموریز کی یادگار ہے۔ تو یہ ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اپنی ٹائم لائن کو دیکھیں، کہ یروشلم میں یہ 78 ایئرس بھی پیورلی بنی اسرائیل کی گورنمنٹ ہے۔ اوکے، یہاں سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب رومنس کو خیال آتا ہے کہ چلو بھئی ہم بھی ساری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں، تو رومن جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ اب رومن اٹھ کے انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کری، اور دنیا کو فتح کرتے کرتے وہ یروشلم تک آ گئے۔ انہوں نے تمام یہ جو بنی اسرائیل کی جو چھوٹی سی گورنمنٹ تھی اس کو ہرا دیا، اور یہاں پر رومن جنرلز نے حکومت قائم کر لی۔ اب اس جگہ اسٹوری جو ہے نا، یا تھوڑی سی اس میں مزید مسالہ اسٹوری میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ظالم ہیں جو حکومت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے، اگر دیکھیے، اگر کسی لینڈ کے اوپر ایک ایسے گورنمنٹ کی حکومت ہو جو وہاں سے بلونگ نہ کرتی ہو، تو پھر وہ وہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ ان کا کنیکشن اس سے نہیں ہوگا۔ تو تو اس میں ہوا اللہ یہ کہ وہ لوگ بہت ان کے اوپر خدا خوفی ہو، وہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اللہ سے ڈر لگتا ہو، جو کہ ہمیں زمانے میں ہسٹری میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب رومنز نے تمام یروشلم کو فتح کیا، تو ایک تو وہ رومنز ہی الگ ہو گئے، ان کی کوئی زیادہ محبت کہہ لیجئے، یا کوئی ان کو یہ بہت شوق نہیں تھا کہ وہ یروشلم کے ایریا کو ترقی دیں، وہاں کے لوگوں کے مسائلوں کو دیکھیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ ابھی تک آپ جتنی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، ہم آلموسٹ 2000 ایئر کی ہسٹری کو کور کر گئے ہیں اس ٹائم لائن کے اوپر، اف یو کین سی آن یور اسکرین۔ تو ہے یہ کہ اس آلموسٹ 2000 ایئر کی ہسٹری میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یلو پارٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ڈارک یلو پارٹ، یہ وہ وقت ہے کہ جب بنی اسرائیل خود حکومت میں تھے، ان کی حکومت تھی اور انہی کی رعایا تھی۔ باقی تمام ٹائموں میں کبھی ان کے اوپر بابلونینز حملہ کر رہے ہیں، کبھی پرشین حملہ کر رہے ہیں، کبھی گریک حملہ کر رہے ہیں۔ جب ایک قوم بہت زیادہ غلامی کے دوروں سے گزرتی ہے نا، تو اور پھر اس کی اپنی کتاب کھو چکی ہے، اس کی اپنی تعلیمات کھو چکی ہیں، تو نتیجتاً ان کے اندر آہستہ 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 ایک ڈیویشن آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصل ویلیوز سے ہٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی قوم کے اندر وہ سروائیول آف دا فٹسٹ والی جو سٹوری ہے نا، کہ بس مجھ کو مل جائے اور میں سروائیو کر لوں، اس کی یہی اس کی زندگی کا ٹارگٹ رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے نا، جب یہ رومن ایرا شروع ہوا، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بھی ظہور پذیر ہوئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اینڈ ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم یہ 2000 ایئر کی ہسٹری جو کر رہے ہیں، یہ بیفور کرائسٹ، BC جو ہم کر رہے ہیں، اینڈ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے ہیں یروشلم میں۔ اور اب یعنی ہمارا BC ختم ہو جائے گا، اور اب ہم CE میں آ جائیں گے، یعنی آج ہم اس وقت 2026 میں ہیں، تو آج سے 2026 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں سے نیا کیلنڈر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کی ہسٹری تو تھوڑی بہت میرا خیال ہے کہ عام انسان کو بھی معلوم ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اس وقت جو یہ بنی اسرائیلی تھے، یہ خود بھی اپنی ڈگنیٹی کھو چکے تھے۔ اصول پہ کھڑے ہونے کی جو ایک انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے نا، صحیح راستے پہ چلنے کی، ایک نیشن کی حیثیت سے یہ اپنی وہ ساری ویلیوز کو ختم کر چکے تھے۔ بے ایمانی، جو غلط بولنا، جھوٹ بولنا، تو ہوتا یہ تھا
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जैसे रोमन्स तो गवर्नमेंट है, रोमन्स को कोई दिलचस्पी नहीं है कि इसके शहर के लोगों के मज़हब के साथ क्या हो रहा है। और उसको सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि जो भी कुछ शहर के ऊपर हमने टैक्सेस लगाए हुए हैं वो हमें मिलते रहें। ऑन द अदर हैंड जो खुद बनी इसराइल के लोग थे, उन्होंने क्या काम किया कि वो जो मस्जिद थी, जो सेकंड टेम्पल था, जो जिसको हमें मस्जिद ही कहना चाहिए, उसमें जो उनके जो बड़े बड़े रैबाइज कह लीजिए या मौलाना साहब कह लीजिए उस ज़माने के, या उस ज़माने के जो उलमा थे वो कह लीजिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर टेबल्स लगा लिए, अपने अपने स्टॉल्स लगा लिए। और वो क्या करते थे उस स्टॉल्स में कि आम आदमी उनके पास जाता था, वो उसके साथ वहाँ पर जैसे आप समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम, ये जो सूद का निज़ाम है ये वहाँ से शुरू होता है। और वो क्या करते थे कि वो वहाँ पे जो तमाम ये सूद की जो चीज़ें लेन देन होता था, किसी चीज़ पे सूद लेना है, तो वो वहाँ बैठ के वो करते थे। और वो आवाम को ये एक ढारस देते थे, एक मैसेज देते थे कि चूंकि हम तो आलिम हैं और हम मस्जिद में बैठ के ये काम कर रहे हैं, लिहाजा हमारे हाथ के नीचे से होने से ये सब कुछ जायज़ भी हो गया, ठीक भी हो गया, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। और इस नतीजे में वो बहुत ज़्यादा ये सूद का काम किया करते थे। और इसी चीज़ के ख़िलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ उठाई थी, तो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दुश्मनी उन उन लोगों ने, बनी इसराइल के उन लोगों ने अख्तियार की। एक बात दोबारा से रिवाइज कीजिए अपने जहनों में, क्योंकि हमने हिस्ट्री जिस तरह पढ़ी है तो हमारे जहन में वो उसी तरह बैठ गई है। एक दफ़ा दोबारा से अपने आप को अगर हम उस सीन के ऊपर लेके जाए ना, राइट नाउ, इस वक्त जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और आवाज़ लगा रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस में जो ये बड़े बड़े उलमा बने हुए हैं, मौलवी बने हुए हैं, या जो भी उनके अपने लफ्ज़ आप समझ लीजिए, और जो ये काम कर रहे हैं मजहब के नाम पे, ये गलत है। उस वक्त उस सीन को अगर आप देखें तो इस वक्त कोई ईसाई नहीं है और ना ही कोई यहूदी है। लफ्ज़ ईसाई और यहूदी इस वक्त कहीं मौजूद नहीं है। इस वक्त ये सब लोग बनी इसराइली हैं। इस वक्त ये सब लोग एक ही हैं। अभी तक ये चीज़ हिस्ट्री में डेवलप ही नहीं हुई है कि अभी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैदा हुए हैं, उनका नाम ईसा है। और उनके फिर जिन लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया, जब एक आदमी एक आवाज़ उठाता है, हर दौर में कुछ सरफिरे, कुछ बेवकूफ़ कह लें उनको, या जज्बाती कह लें, या जो भी कह लें, बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच को मरने नहीं देता। तो हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना इस बात की परवाह होती है कि वो मारे जाएंगे, ना उन्हें इस बात की परवाह होती है कि अगर उन्होंने सच बोला तो उन्हें पुलिस वाले पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, वहाँ टॉर्चर करेंगे, ना उन्हें इस बात की परवाह होती है कि उनका घर जला दिया जाएगा, उनको उनको तकलीफ दी जाएगी। वो उस दौर में कि जहाँ हर शख्स को ये ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए अच्छे से अच्छा घर बना लूँ, अपने बैंक बैलेंस को भर लूँ, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशों को जमा कर लूँ, हर दौर में एक ऐसा ऐसा ग्रुप मौजूद रहता है जो जो किसी और रास्ते पे चल रहा होता है, उसकी निगाह ऊपर आसमानों की तरफ होती है, वो उसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से होता है। उसे खुद नहीं ख्वाहिश होती कि वो बहुत सारा माल खा ले अगर उसमें हलाल और हराम का कोई मसला मिक्सिंग हो गई हो। तो नतीजा ये हुआ कि उस ज़माने के जो बहुत सारे नौजवान थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ के साथ हो गए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होने से जो उनका लक़ब मसीह था, तो लोग उनको सरकास्टिकली मसीह पुकारने लगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आजकल कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाता है तो वो हम उसे कहते हैं कि ये डेमोक्रेट हो गया है, ये जो है ये रिपब्लिकन हो गया है, क्योंकि इसके ख्यालात उन लोगों से मिलते हैं। तो इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल नेम कि लोगों ने, इसमें कोई ऐसा इस वक्त तक तफरीक नहीं है कि ये ईसाई है या ये यहूदी है, ये सब बनी इसराइली हैं, वही नस्ल से चले आ रहे हैं। लेकिन जो उलमा बड़े बड़े थे जो ये सब काम कर रहे थे, उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो उनका कारोबार बंद कराने के चक्कर में थे। तो उन सारे उलमा ने बैठकर ये एक साजिश की कि उन्होंने ये कहा कि वो जो गवर्नमेंट है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग आपस में लड़ो या मरो, हमें हमारा टैक्स दो। उन्होंने जाके उस गवर्नमेंट से मिलकर उसको खुश करके उसके गवर्नरों के साथ मिलकर ये साजिश की कि हमारा ये क्या आदमी है और ये रिबेलियस हो गया है, ये बागी हो गया है, ये हमारे मजहब के खिलाफ बात कर रहा है, ये हमें हमारे लोगों को बागी बना रहा है। तो और ये रिवोल्ट कर देगा, और अगर ये रिवोल्ट करेगा तो हो सकता है ये आपकी हुकूमत भी गिरा दे। तो आप ऐसा करें कि आप इसको सज़ा दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट तो रोमन्स की थी, जुडिशरी रोमन्स के पास थी, जजेस, अदालतें, जो गवर्नमेंट का जितना मशीनरी थी वो तो रोमन्स के पास थी। तो इस तरह करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो केस था वो अदालत में गया, अपने ही लोग लेके गए। जज रोमन था,
رومن جج نے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، اس دن ان بنی اسرائیلیوں کو جو اپنے ہی بھائی کے خلاف کیس لے کر آئے تھے، ان سے کہا کہ آج کا دن جو ہے، غالباً وہ ان کا کوئی فیسٹیول کا دن تھا، کہ آج کے دن ایسا دن ہے کہ ہماری رومن گورنمنٹ جو ہے، وہ رومن فیسٹیول تھا کوئی، ہم قیدیوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اب میرے پاس یہ اس وقت کیپیسٹی ہے کہ اگر تم چاہو تو جو ڈیتھ سینٹنس لکھ دی گئی ہے تمہارے قبیلے کے آدمی کے نام، اگر تم چاہو تو میں معاف کر دوں۔ آئی مین دیٹ از دا آئرنی آف ہسٹری۔ آپ سوچیں اس وقت جو جتنی کہانی میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، اور جو سننے والا سن رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے یہ 2000 سال پہلے کی کہانی ہے یا یہ آج ہی کی کہانی ہے۔ واٹ از چینجڈ؟ اور جب انسان نہیں بدلا ہے تو پھر اس ٹیچنگ کی جو اس کتاب میں ہے اس کی ضرورت نہیں بدلی ہے، اور جب اس کی ضرورت نہیں بدلی ہے تو یہ کتاب رہتی دنیا تک وہی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین سیم میسج، اور وہ جو بنی آدم ہے، انسان آدم کی جو اولاد ہے، وہ اگین اینڈ اگین شیطان کے چکر میں پڑ کر وہی سب کچھ کرتی جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ان کی ہسٹری کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس پورے 2000 سال کی ہسٹری کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر اب یہ سیم ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سیم آیتیں دوبارہ آج کے دور کے لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوں گی جیسے یہ اس زمانے کے بنی اسرائیلیوں پہ ہوئیں۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو اور اسٹوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، وہی سلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ ہمارا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سلیب پہ چڑھے تھے، ان کو انتقال ہوا تھا، اور انتقال کے 3 دن کے بعد فرشتے آئے اور ان کو آسمانوں پہ لے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، انہیں سلیب ہوئی نہیں تھی، ان کے بجائے کوئی اور ہم شکل شخص سلیب پہ چڑھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کی چھت سے ہی یا جو بھی پوائنٹ ہوگا وہاں سے بھی ان کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یہیں تشریف لائیں گے۔ تو اگر ٹائم لائن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اچھا، پھر یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو لیٹس ری دا ٹائم لائن فرسٹ۔ تو اب اگر ٹائم لائن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ وہ وقت ہے کہ رومن ایرا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اس کو فرسٹ سی، یعنی اب ہمارا جو اسٹوری ہے وہ BC کے بجائے اب CE میں داخل ہو گئی ہے، ناٹ بفور کرائسٹ، آفٹر دا کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں فرسٹ سینچری کو، جسے ہم فرسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 یا 33 سال کی عمر تھی جب ان کو سلیب کیا گیا۔ وہ سلیب ہو جاتے ہیں 30 یا 33 سال میں۔ یہ رومن ایرا ہی چل رہا ہے سارا۔ رومن ایرا مطلب بنی اسرائیل پہ، یروشلم کے اس فلسطین کی جس کو ہم آج فلسطین کہتے ہیں، اس ایریے پہ، اور جو اسرائیل ہے اور یہ ساری لینڈ، اردن، ایران، شام، اس سب کے اوپر رومنس کی قبضہ ہے۔ اور یہ اسی ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اس دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد اسٹوری آگے بڑھتی ہے۔ لیٹس گو بیک ٹو اوور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو جیسا کہ یاد ہے کہ وہ جو میں نے بتایا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے نوجوان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، انہوں نے پہلے انہوں نے ایک بغاوت کی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی، اور 78 ایئرس تک انہوں نے بڑی اچھی حکومت کر بھی لی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو اتنا ہمارے اپنے مذہب والے بھی، کہ جو ہمارے علمبردار ہیں، جو ہمارے مذہب کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے بھی مذہب کی ساری تعلیمات کو بگاڑ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، اور دوسری طرف جو رومنز ہیں وہ ویسے ہی کرے چلے جا رہے ہیں ظلم۔ تو انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے ایک نوجوانوں کی ایک گروپ نے جمع ہونا شروع کیا، اور انہوں نے دوبارہ ریوولٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ریوولٹ ہے اس کی ہسٹری آپ کو بہت واضح اور بہت زیادہ، کیونکہ یہ ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلانگ کرتی ہے، اور یہ ظاہر 2000 سال پہلے کی ہسٹری ہے، اٹس ناٹ ویری اینشینٹ ون۔ اس ہسٹری کے متعلق آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو گوگل پہ اور موویز میں اور فلموں میں اور کتابوں میں لاکھوں کروڑوں اس کی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی کہ کس طرح ان نوجوانوں نے جب ریوولٹ کیا تو رومن امپائر نے ایک بہت ہی ظالم جنرل تھا، اس کا نام ٹائٹس تھا، اور اس ٹائٹس کو بھیجا یروشلم کی یہ تمام جو یہ ایجیٹیشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے۔ اینڈ دس از دا ٹائم، یہ ہے سیکنڈ وعدے کا وقت جو آیت انڈیکیٹ کرتی ہے۔ جب ٹائٹس آیا ہے یروشلم میں تو اس نے جو تباہی نبوکد نظر نے کی تھی وہ لوگ اس کو بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ جیسے گھوڑوں کی ان کے آدھی آدھی ٹانگیں تھیں وہ خون میں ڈوب گئی تھیں، اتنا لوگوں کو مارا گیا، اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور ظاہر ہے جب رومنز آئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا بنی اسرائیلیز کے خلاف، تو وہاں یہ فرق بھی ختم ہو گیا کہ کون سے بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں۔
جو بنی اسرائیل کے علماء کرام تھے، جو بہت اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے تھے. ہمارے ہاں بھی ہوا تھا نا، اگر ہم لوگ انڈین ہسٹری کے حوالے سے بات کریں، تو جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، تو ہمارے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ انگریزوں کے پیروکار بن گئے تھے. ان کو خان بہادر کے ٹائٹلز ملا کرتے تھے، اور وہ انگریزوں کو خوش کیا کرتے تھے، اور انگریزوں کے کیئر ٹیکر بن کے وہ اپنے ہی لینڈ کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. لیکن جب ریوولٹ ہوا، جب انہوں نے فل فلیج حملہ کیا ٹائٹس نے، تو اس نے کسی کا فرق نہیں رکھا، نہ اس نے نارمل بنی اسرائیلی کا، نہ ان لوگوں کا جو ان کی بہت خوش آمدیں کیا کرتے تھے اور چاپلوسی کیا کرتے تھے. سب کو ہی تہس نہس اور برباد کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل کو دوبارہ سے گرا دیا، اور سیکنڈ ٹیمپل کو دوبارہ سے تہس نہس کر دیا. ٹوڈے، ناؤ، آج جو ہم یروشلم کی پکچرز دیکھتے ہیں، جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں، وہاں جسے وہ ویسٹرن وال کہتے ہیں، یہ ویسٹرن وال وہ ہے جو سیکنڈ ٹیمپل کو جو ٹائٹس نے تباہ کیا تھا. تو یہ ویسٹرن وال بچ گئی تھی. ویسٹرن وال میں جو، اگر آپ کو ہسٹری میں دلچسپی ہو تو اس پہ میں، جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ یہ تو اب جو عیسائیوں کی ہسٹری ہو گئی نا، تو اس کے متعلق بہت آپ کو مٹیریل مل جائے گا. تو اس کی جو باٹم لیئرز ہیں، باٹم لیئرز جو ویسٹرن وال کی ہیں، اگر آج بھی جا کے کوئی ڈاکومنٹری آپ دیکھنا چاہیں اس میں، اور پھر اس کے اوپر کی لیئرز، اور پھر اس کے اوپر کی لیئر، اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو سب سے نیچے کے پتھر ہیں وہ سب سے زیادہ پرانے ہیں، اور ان کا جو ٹائم ڈیسائیڈ دیکھا گیا ہے تو وہ 2000 سال پرانے ہی نظر آتے ہیں. یعنی یہ وہ اوریجنل پتھر ہیں جو جب سیکنڈ ٹائم ٹیمپل کو بلٹ اپ کیا گیا تھا، یہ اس وقت کے ہی پتھر ہیں. تو وہ جو دیوار گری پڑی ہے، اور وہ جو پتھر اس میں سے، بلکہ کچھ پتھر بھی گرے پڑے ہیں اگلی آگے پیچھے جو گلیوں میں، کچھ تھوڑے سے پتھر بھی ہیں جو ایسے کھنڈر کی صورت میں گرے پڑے ہیں. اگر آپ وہ پکچرز دیکھنا چاہیں، آل اوور دا انٹرنیٹ موجود ہے. تو وہ لوگ ان پتھروں کو بھی، یہ لوگ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل پتھر ہیں جو سیکنڈ بیت المقدس بنا تھا اس کے. اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ پتھر اب ان کا جو آنے والا نیا، جسے وہ اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں، وہ اٹھائے گا، اور اب ہمارا تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا یہ پتھر جب ہی اٹھیں گے. تو آج تک جو اب یہ تہس نہس ہے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل ہے، وہ اس چکر میں تہس نہس ہے. تو ہوا یہ کہ جو ٹائٹس نے جو کام یہ کیا، جو مین آئیڈیا جو ہماری اس آیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اتنی لمبی چوڑی ہسٹری ڈسکس بھی کی. ایکچولی اس ہسٹری کو ڈسکس کرنے کا مطلب صرف اس آیت کی ایکسپلینیشن نہیں تھی. یہ کہانی آگے کہاں جا رہی ہے یہ جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے آج، ایز آف ٹوڈے، بہت سا ضروری یوں بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ آج کا جو کانفلکٹ ہے اس کی روٹس کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہیں. تو جو ٹائٹس تھا جس کا ہم بات کر رہے ہیں، اس نے نہ صرف وہ مسجد گرائی، اس میں صرف یہ چھوٹی سی ایک ویسٹرن وال بچی، بلکہ ایک جو سب سے بڑی بات ہوئی، اس نے مار مار کے سارے بنی اسرائیلیز کو، سارے بنی اسرائیلیز کو، جس میں کہ اب ایک چھوٹا سا گروپ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، اور یہ ناراض تھے اس بات کے اوپر کہ جو ہمارے بنی اسرائیل کے باقی ساتھی ہیں، باقی قبیلے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی سفارش پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی. تو وہ جو مسیح لوگ اور وہ نان مسیح، ابھی بھی دیکھیں جوئش کا ورڈ ابھی نہیں آیا ہے ہسٹری میں، مسیح اور نان مسیح، وہ ساروں کو، ساری بنی اسرائیل کو ٹائٹس نے یروشلم سے باہر نکال دیا، بالکل باہر. اور باہر نکال کے اس نے یہ کہا کہ تم اب اس لینڈ کے اوپر نہیں آ سکتے. یہ کب کا ذکر ہے؟ یہ ہے ذکر ہے جناب 70، یعنی جو آج یہ 2026 ہے نا، تو 2026 کو آپ پیچھے چلے جائیں تو جب 70 ایئر ہوگا، یہ ہمارا جو ہم پازیٹیو کاؤنٹ میں، پہلے تو ہم نیگیٹو چل رہے تھے نا بیفور کرائسٹ، تو نیگیٹو کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو یہ جو ہم سیدھے اگر چلیں تو آج سے یوں کہیے کہ 2000 سال پہلے لگ بھگ، جب 70 عیسوی میں بنی اسرائیل کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک، ابھی اسی صدی میں 1919، 1919 میں جب جوئش کو پہلی بار واپس لا کر بسایا گیا ہے، یہ پورا تقریباً 2000 سال کا ٹائم پیریڈ، جوئش کین ناٹ اسٹیپ ان آن دیز لینڈز. بنی اسرائیل کے لوگ اس زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہوم لینڈ ہے، یہ تو پچھلے 2000 سال سے وہاں سے نکالے ہوئے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ہوم لینڈ ہے؟ اگین اسی اسٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں.
تو یہ جو رومن امپائر ہے، اور یہ ہے وہ وقت جس کو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جب سیکنڈ وعدے کا وقت آیا، یہ جو آیا نمبر 5 اور 7 ہے، تو یہاں پر یہ سیکنڈ نمبر آیا نمبر 6 آتی ہے کہ وہ امددنا باموال و بنین وجعلناکم اکثر نفیرا، آیا نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے، اور ہم نے مدد دی تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے، اور ہم نے کر دیا تمہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ یہ کب کا ذکر ہے؟ یہ جب کا ذکر ہے جب نبوکت نظر کے بعد دوبارہ آ کے شہر بس گیا، دوبارہ سے شہر بس کے آباد ہو گیا، دوبارہ سے پیسے آنے شروع ہو گئے، دوبارہ سے کاروبار شروع ہو گئے، دوبارہ سے، اور خاص طور پر جب یہ الیگزینڈر کے بعد اور رومنس خاص طور پر جب آئے تھے، تو اس چونکہ رومنس ساری دنیا پہ رول کر رہے تھے، تو ان کی ٹرانسپورٹ، ان کی بزنس اور ان کی یہ تمام چیزیں جو تھیں، یہ بہت لینا دینا، تو یہ بڑا پیسوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ بڑے لگژری چیزیں ہو گئیں۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایک دفعہ تباہ ہو کے اسٹیبلش ہو گئے تھے، ان احسنتم، احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے بھلائی کی لِأَنفُسِكُمْ، صرف اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو انہی کے لیے کی۔ یعنی اب جب تم ایک اتنی بڑی اپنی تاریخ میں ایک اتنا بڑا ایک دیکھ چکے تھے، تو بجائے سے کہ تم عبرت حاصل کرتے، تم کچھ سبق حاصل کرتے، تم یہ سوچتے کہ نہیں غلط بات کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا، لیکن پھر تمہاری چیزیں جو ہیں پلٹنی شروع ہو گئیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبِّرُوا مَا عَلُوًّا تَتْبِيرًا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب ہم نے آیا وقت دوسرے وعدے کا، یعنی دوسری بار کی سزا کا، تو پھر ہم نے پھر جب آیا وعدہ دوسری دفعہ، یعنی دوسری بار کا، لیسو، تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہرے، ولیدخلوا المسجد، اور تاکہ وہ سب داخل ہو جائیں مسجدوں میں، کما دخلوا اول مرۃ، جس طرح وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ سب تباہ کر دیں اور اس پہ غلبہ پا لیں اور مکمل تباہ ہو جائیں۔ یہ ہوا ہے دوسرا وعدہ، یہ جو جنرل ٹائٹس نے ان کو نکالا ہے، یہ سیکنڈ وعدہ ہے، یہ سیکنڈ جو آیت کہہ رہی ہے اس کے حساب سے ہوا ہے، اور یہ سن 70 میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 30 ہجری میں ان کا انتقال ہوا یا ان کو سولی چلایا گیا، سن 70، سوری ناٹ ہجری، آئی ایم سوری، سن 70 عیسوی، عیسوی کا ورڈ استعمال صحیح ہے، سن 70 عیسوی میں یہ سارے واقعات ہوئے، اور یہ بنی اسرائیلی سن 70 عیسوی سے آؤٹ آف دا یروشلم، ایون آؤٹ اسکرٹس آف دا یروشلم سے بھی باہر تھے۔ یہ اس صدی میں 1919 میں پہلی بار دوبارہ سے وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور ایسا کیوں ہوا وہاں تک بھی ہم جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک معجزہ ہوا۔ یہی رومن امپائر جو تھی یہ چل رہی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا ہے، اور ان کے جنرل ٹائٹس نے سب کو، سارے بنی اسرائیلیوں کو مار مار کے بھگا دیا ہے۔ پورے یروشلم میں صرف یہ رومنز رہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں رہ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب رومنز نے، رومن کا ایک بادشاہ تھا، اور اس کا وہ جو تھا، وہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کانسٹنٹائن جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اپنی ایک رحمت کی، اور وہ عیسائی ہو گیا۔ رومنس تو آپ کو پتا ہے نا، رومنس تو بس اس سے پہلے ان کا کوئی بھی مذہب ہوگا، لیکن وہ مطلب عیسائی وہ نہیں۔ اب ہم جس وقت رائٹ ناؤ، ایز آف ناؤ، اگر میں رومن کی بات کروں تو ذہن میں عیسائیوں کا ایک تصور ابھرتا ہے، لیکن اس وقت اوریجنل رومنس تو عیسائی نہیں تھے۔ یہ کانسٹنٹائن جو ہے، یہ وہی کانسٹنٹائن ہے جس کے نام کے اوپر شہر کانسٹنٹائن ہے، جسے ہم اب اردو میں استنبول کہتے ہیں۔ تو یہ استنبول جو تھا، یہ اس کا کیپٹل تھا، یہی وہ کانسٹنٹائن ہے جس کو کہ بعد میں ہماری مسلمان آرمی نے فتح کیا تھا۔ تو یہ کانسٹنٹائن مسلمان ہو گیا۔ جب کانسٹنٹائن مسلمان ہو گیا تو پھر تو یہ بات بالکل ناممکن ہو گئی کہ اب کسی بنی اسرائیلی کو اس شہر میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیلی تو وہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوائی تھی، اور عیسائی ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو یہاں سے، شہر سے نکال دیا، سارا وہ جو جگہ تھی بیت المقدس کی، وہاں پہ کوڑا ڈالنا شروع کر دیا، اسے ڈمپسٹر بتا دیا، اور شہر میں جگہ جگہ چرچز بنا لیے۔ ہسٹری میں یہ وہ وقت ہے کہ جب پولیٹیکلی دو دو چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، وہ لوگ جو عیسائی ہیں، کیونکہ بھائی اب تو جو سپر پاور ہے وہ عیسائی ہو گئی۔ ناؤ دا ورڈ کرسچن کمس انٹو دا برتھ، اینڈ دا ورڈ جوئش، بنی اسرائیلیوں کو جوئش کہنا شروع کیا گیا، یوں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، جو ہم نے پچھلے سیشن میں کیا بھی تھا، اور جو یہ جو ساؤدرن بنی اسرائیل جو بچا ہوا تھا، اس میں زیادہ تر یہودا کی ہی
نسلیں تھیں باقی، باقی 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کی نسلیں تو پہلے ایپیسوڈ میں ہی جا چکی تھی، جو پچھلے ہم نے سیشن میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ یہ دو ہی قبیلے تھے، ہیرون اور جیو کے اولادیں تھیں، تو یہ جیو کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہاں سے یہ ورڈ جیو ایمرج کرتا ہے۔ تو یہ بیسکلی جب جب بیزنطین حکومت جو تھی یہ ہو گئی، جب وہ کرسچن ہو گیا، اور اسی کرسچن حکومت کے دوران یہ سب کچھ چل رہا ہے یروشلم میں، اسی کرسچن حکومت کے دوران جو ہے، کیونکہ یہ لمبی حکومت ہے، یہ چلی ہے 500 600 سال، اسی کے دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ہوتی ہے مکہ کے شہر میں۔ یعنی وہاں پہ یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، ادھر دوسرے حصے میں پارٹ آف دا ورلڈ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 610 AD کہہ لیجئے، CE کہہ لیجئے، اس میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سوری سن 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، سن 570 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد سن 610 عیسوی میں آپ کو 40 سال کے ہو گئے، نبوت ملی، سن 620 عیسوی میں آپ مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامک کیلنڈر میں اور ہجری کیلنڈر میں اراؤنڈ 600 سال کا فرق ہے، کیونکہ ہم نے وہاں سے اپنا کیلنڈر شروع کیا ہے۔ اور اس کے بعد سن 632 عیسوی کیلنڈر، جو ہمارا یہ انگلش کیلنڈر ہے، اس کے حساب سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ سب کچھ مکہ میں ہو رہا ہے، جبکہ وہاں پر اسٹل رومن حکومت ہے۔ تو یہ ہم اگر ٹائم لائن پہ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور سن 632 میں آپ 63 ایئر کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ اس پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم جنگ موتا کا جو پڑھتے ہیں، جو ایک معاملہ پڑھتے ہیں کہ رومن سے جنگ ہو رہی ہے، اور وہ فوجیں جو ہیں وہ نارتھ میں گئی ہیں مسلمانوں کی، تو وہ یہی رومن حکومت تھی جو اس وقت یروشلم سے لے کر اور باقی ساری دنیا کے اوپر قابض تھی۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پہلے حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رین آیا ہے، جو کہ بہت اسمال رین ہے، 2 سال کا اس میں معاملہ ہے، لیکن رومنس کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ اسلام کی دعوت، ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں بھی چلا، لیکن جو اس کی جو فائنل بلو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آتی ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب وہاں پر اس کو یروشلم کو فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیجے گئیں، اور یروشلم جو ہے وہ فتح کیا ہوا، اس میں تو لڑائی ایکچولی ہوئی نہیں تھی، وہ تو ایک سیپریٹلی بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی، ہمارا پوائنٹ کچھ اور ہے، وہ ایک سیپریٹ ایپیسوڈ ہے، اینڈ واللہ اس ایپیسوڈ کو ضرور سننا چاہیے بار بار، کہ ہاؤ دا یروشلم واز گیون ٹو دا مسلمس بغیر کسی لڑائی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں ہینڈ اوور کی گئی تھیں، جو مسلمان فوجوں نے جو یروشلم کا سیج کیا ہوا تھا، اور جو یہودی جو اندر عیسائی جو پادری تھے، وہ فصیل پہ آ کے دیکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیر از نن، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا دا کنگ آف، جس کے کپڑوں پہ پیوند ہوں گے وہ کنگ ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے تم میں سے تو کوئی سا کنگ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے کپڑوں پہ پیوند ہو۔ تو بہرحال وہ ایک بہت ڈیٹیل والی الگ اور بڑی ہی خوبصورت اسٹوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیز آف یروشلم عیسائیوں نے ہینڈ اوور کی ہیں، اگین تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے وداؤٹ کنفیوژن سمجھ لیجیے، عیسائی تھے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو کیز ہینڈ اوور کی ہیں، یہاں تو یہودی تو پچھلے 2000 سال سے غائب ہے۔ اب انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم بغیر لڑے شہر آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ہماری آپ سے یہ شرط ہے، آپ عالی قبضہ کر لیجئے یہاں پر، آپ اپنی حکومت بنائیے یہاں پر، آپ یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے یہاں۔ I mean, this was the animosity between these two people۔ آج ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان دونوں کی اکٹھی تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف ہیں۔ اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی حضرت عمر سے کہ آپ ان کو یہودیوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے، اور جس پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ ان کے لیے بھی مقدس مقام ہے۔ Look at the
ان کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ وہ دیکھیے، اخلاقیات دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ ان کا پہلا بیت المقدس تھا، یہاں ان کا دوسرا ٹوٹا ہوا بیت المقدس کی دیوار ہے، یہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی مقدس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیں گے تو میں انہیں اجازت دوں گا۔ ہاں، جو مطلب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اس میں انہوں نے اس بات پہ ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو یہاں پہ بسنے کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ میں انہیں یہ منع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کی بھی وزیٹیشن نہ کریں، دے آر اوپن ٹو وزیٹیشن۔ تو جب جا کر قریباً یعنی یہ پورا رومن امپائر کے بعد، یعنی یہ جو پورا ٹائم ہے 600 500 600 سال کے بعد، اس میں یہ اتنا ہوا تھا کہ یہ جو جوش جو باقی ساری دنیا میں پھیل گئے تھے، ان کو اتنا الاؤ ہوا تھا کہ وہ ٹریول کر سکتے تھے ٹو دا لینڈ آف دس لینڈ، کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی عبادت گاہ کے اوپر مطلب اس کو عبادت کر سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر بعد میں حضرت اموی حکومت، اور جس طرح کے بعد میں مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی، اسٹریٹ 500 ایئرس کہہ لیجئے، 461 ٹو بی ویری پریسائز ایئر تک مسلمانوں کی اس پورے علاقے میں، پورے خطے میں، یعنی اردن، ایران، شام، جتنا بھی مڈل ایسٹ اور یہ تمام ایریا ہے، آن دا ادر ہینڈ ایجپٹ، یہ سارا مسلمانوں کے رین میں رہا۔ اس پورے عرصے میں سے ایک چھوٹا سا عرصہ ہے جس میں کہ کروسیڈز کا ایک پیریڈ آتا ہے اراؤنڈ 88 ایئرس کا، جس میں کہ کروسیڈز آئے، وہ پوری کروسیڈ کی ہسٹری ہے۔ یورپ میں وہ شروع ہوا، انہوں نے کروسیڈ یعنی کہ عیسائیوں نے دوبارہ، انہی عیسائیوں نے جنہوں نے پہلے ہینڈ اوور کیا تھا، انہی کی آگے بعد میں جنریشنز نے مسلمانوں کی نفرت میں، مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے صلیبی جنگیں جسے کہتے ہیں، سلیب کو ایک سمبل بنا کر انہوں نے دوبارہ حملے کیے، اس میں وہ جیتے بھی، اور ان کی 88 ایئرس تک ان کی حکومت بنی بھی یروشلم میں، اور اس حکومت کے دوران انہوں نے اتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا، اس وقت بھی اتنا ظلم کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیز لی تھیں تو انہوں نے گرجوں کو بھی چلنے دیا تھا، انہوں نے جو تمام یہ عبادت گاہیں تھیں عیسائی یہودیوں کی وہ بھی چلنے دی تھیں، اور مسجدیں بھی آباد تھیں۔ لیکن انہوں نے پھر وہی کیا جب یہ صلیبی جنگوں میں ان کی فتح ہوئی تھی، انہوں نے اس وقت بھی بہت ظلم و ستم کیا۔ اینڈ ہیئر کمز اور سیکنڈ ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ ٹائم آتا ہے، اور پھر یہ یہاں سے اس نے جب دوبارہ جنگ کی اور اس نے جا کے دوبارہ یروشلم کو فتح کیا، اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد یہ وہ وقت ہے کہ اس کے بعد جو جو مسجد اقصیٰ جسے ہم آج کہتے ہیں، بیسیکلی وہ جو گولڈن ڈوم ہے، وہ اس کو اس کی تصویر شائع کر دی جاتی ہے۔ وہ گولڈن ڈوم جو تھا وہ تو ایک اموی جو خلیفہ تھا، اس نے اس راک کے اوپر بنوایا تھا، بلڈنگ بنا کر، جس راک سے متعلق مسلمانوں میں اور باقی جنرلی بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہیں سے ہی اوپر گئے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو، تو لہٰذا اس کی تو وہ سگنیفیکینس ہے۔ جو مسجد ہے وہ اسی احاطے میں تھوڑا سا آگے کو جا کے ہے، اور اسی احاطے میں ویسٹرن سائڈ کے اوپر وہ ویسٹرن وال ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ تینوں ہی مذہبوں کے لیے بہت ہی زیادہ سیکرٹ ہے، اور وہ ہے۔ ناؤ کم ٹو دا کنکلوژن اس پوری ہسٹری میں اگر جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تفسیر کی کلاس جو ہے کہاں ہسٹری میں انوالو ہو گئی ہے، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سے جب مسلمانوں کا اس علاقے پہ قبضہ ہوا 1187 سی ای سے لے کر 730 ایئرز اسٹریٹ، اینڈ اٹ اینڈڈ ایٹ 1917 آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار، یہاں آ کے وہ حصہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے، یہ بات ہماری اس آیت کے تفسیر کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کانفلکٹ کے حوالے سے ہے جو اس وقت آتا ہے، اور جو کچھ کوسچنز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ایک کوسچن جو ایک اختلاف ہے ان دونوں قوموں کے بیچ میں، جس میں کہ دوسری طرف کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پرومس کی گئی تھی۔ ہم نے اس آرگیومنٹ کو دیکھا تھا۔ یہ ساری ہسٹری دیکھنے کا کیا مطلب ہوا ہے اس وقت؟ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا ہے ان پورے 4000 سالوں میں اگر جو دیکھا جائے کہ اس زمین پر یہودیوں کی یا بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کا ٹوٹل ٹائم اگر آپ کاؤنٹ کریں، وہ 100 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کے، 314 سال بعد میں جو نارتھ اور ساؤتھ کنگڈم تھی، اور ٹوٹل 78 ایئرز وہ ہیں جو بیچ میں ایک ریوالٹ ہوا جو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب یہ لوگ وہاں پہ رولر تھے۔ باقی اس 4000 سالوں میں جو کرسچن کی گورنمنٹ ہے وہ 400 سال تک رہی، جو کہ یہ ابھی ہم نے پڑھی، بیزنطین ایون رومن اینڈ انٹو دا بیزنطین۔ اور ان 4000 سالوں میں پہلے 2000 سال تو مسلمان مذہب تھا ہی نہیں، مطلب مسلمان مذہب تو پیدا ہوئے ہی ابھی 500 1400 سال ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال اس دنیا میں آئے ہوئے۔
آؤٹ آف دوز 1400 ایئرس مسلمانوں کی اس یروشلم کے علاقے پہ جو گورنمنٹ تھی، ناٹ اونلی دیٹ دے آر لیونگ دیئر، ان کی گورنمنٹ تھی وہ اراؤنڈ 1200 ایئرس تھی. تو کون اس جگہ پہ زیادہ رول کر رہا ہے، کس کی ہوم لینڈ ہے وہ؟ پھر اس اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے یہ ساری جتنی ٹائم لائن جو ہم نے ڈسکس کی ہے اتنی لمبی چوڑی، اس کے کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل کے حساب سے اس کو اتنا زیادہ مکس کر کے، اتنا زیادہ اس کو کیا کہنا چاہیے، مسخ کر کے اس کو اتنا کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم جو صحیح معلومات ہیں، جو صحیح فیکٹ ہیں، وہ ہم تک پہنچنے نہیں دیے جا سکتے. تو بیسکلی یہ ایک کلیئر فیکٹس ہیں جو آپ سمپل گوگل کر کر، یعنی یہ تو ہسٹورک کتنے مٹائیں گے نا، اب آج کل کے زمانے میں تو ہر چیز گوگل کے اوپر ہے. تو ایک ہسٹورک فیکٹس کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ تو یہ ہسٹورکلی اسٹیٹکلی وائز بھی یہ ہے کہ پچھلی اسلام کو دنیا میں آئے صرف 1400 سال ہوئے ہیں، اور 1400 سال میں سے 1200 سال سے یہ علاقہ، یہ جگہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف سیکرٹ ہے بلکہ انہی کے پاس تھی. تو یہ کس کی ہوم لینڈ ہے؟ سیکنڈ کوسچن پھر آتا ہے انڈیجنس پیپل کا. ایک حوالہ تو یہ ہو گیا کہ وہاں گورنمنٹ کس کی تھی، اور دوسرا حوالہ یہ ہوا کہ جب وہ سن 70 عیسوی میں یہ ایگزائل ہوئے تھے رہنے کے حوالے سے، کوئی کوئی بنی اسرائیلی وہاں کے گھر نہیں بنا سکتا تھا. حضرت عمر کی اتنی اتنی ضرور ان کے اوپر رعایت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جتنا بھی مسلمانوں کا 1200 سال کا پیریڈ ہے یروشلم میں، اس میں تمام بنی اسرائیلی بیسکلی، یا ان کا جو نیا نام یہودی ہے، وہ آ سکتے تھے، اپنی عبادت گاہ کی عبادت کر سکتے تھے، لیکن رہ نہیں سکتے تھے. سن 1919 میں پہلا جہاز لینڈ کیا اسرائیل کی بندرگاہ کے اوپر، اور وہاں سے پہلا جہاز اترا اور پہلے سیٹلرز وہاں پر اترے. یہ کتنا وقت بنتا ہے ہمارے حساب سے؟ یہ جو پورا وقت ہے، یہ تو سمجھ لیجئے کہ کچھ 1900 سال کا وقت لگا لیجئے، یہ 1900 سال سے یہ لوگ وہاں سے ایبسنٹ ہیں. تو کون انڈیجنس ہے وہاں پہ؟ کون وہ تھا جو وہاں رہ رہا تھا، اور کون وہ تھا جو وہاں حکومت کر رہا تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس ساری ہسٹری کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ہے تو یہ ہسٹری آیت کے ریفرنس سے ہی، لیکن چونکہ یہ آج کے اس کنفلکٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو کم سے کم بحیثیت امت، اپنی مسلمان امت کی آئیڈینٹی کے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ پریویس ہسٹری تھی. اور 1917 میں، بیسکلی 1917 تک جو جہاں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی ہے، جو ہماری، اگر ہم ٹائم لائن تو میں دوبارہ جا کے آپ کے اسکرین کے سامنے سے آن کروں، تو 1917 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پھر ہم 1917 سے لے کر اس وقت ہم 2026، یعنی تقریباً اراؤنڈ 150 ایئرز اور سو، ان پچھلے 150 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ ہم جہاں تو ہم حکمران تھے، وہاں سے ہم یہاں آ گئے؟ یہ جو 150 سال کی اسٹوری ہے، یہ میں کرنا چاہتی ہوں. آل دو اٹ از، بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ ان آیتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن واللہ اگر اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں یہ جب ہسٹری کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دو آیتیں ایڈریس کر رہی تھیں بنی اسرائیل کو. وہ دو آیتیں کہہ رہی تھیں کہ بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہی تھیں کہ تمہارے لیے ہم نے یہ لینڈ تمہیں ڈیڈیکیٹ کی تھی، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کے دی تھی کہ یہ پرومس لینڈ ہے تمہارے لیے، اس کو تمہارے لیے بنایا تھا، لیکن جب تم نے فساد 2 دفعہ کیا تو 2 دفعہ تم سے چھینی یہ لینڈ ہم نے. تو مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والی قوم اگر وہ بھی فساد کرے گی تو اس سے بھی یہ لینڈ اسی طرح چھین لی جائے گی. ان دو آیتوں میں جو بیسکلی ہسٹری ہوئی ہے، وہ ہسٹری ہماری بعد میں آنے والی جو قوم تھی، جو یہودیوں کے، جو کہ مسلمانوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا، جب تک وہ رستے پہ چلتے رہے، وہ کانکرڈ رہے اور وہاں وہاں رہتے رہے. جب ان میں ڈیویشن آئی، ایگزیکٹلی پچھلے 150 سالوں میں وہی سب کچھ ہوا جو اس یہودیوں کی قوم میں، بنی اسرائیل کی قوم میں ان تمام سالوں میں ہوا جب ان کے اوپر باہر سے آنے والوں نے حملے کیے اور پھر ان پہ ظلم کیا. وی ول سی دیٹ ہسٹری، دس کرنٹ ہسٹری، اینڈ یو ول سی کہ کتنا میچنگ سینیریوز ہیں. اور پھر ہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کی کہانیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھے گی. یہاں تک کہ یہ لوگ اگر کسی خون میں گھسے ہیں، کسی جانور کے بل میں گھسے ہیں، تو میری امت بھی جانور کے اسی بل میں گھسے گی. نال اور نال، نال وہ کہتے ہیں نا جوتی، جیسے ایک جوتی ہوتی ہے اسے دوسری جوتی کے اوپر الٹ کے رکھ دو تو وہ بالکل پیئر میچ ہو جاتا ہے، اس حد تک یہ فالو کریں گے. اور اس حدیث کی مینیفسٹیشن ہم اس وقت دیکھ سکیں گے جب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں دا لاسٹ 150 ایئر کی ہسٹری کو کور کریں گے، اینڈ وی ول سی کہ ایگزیکٹلی سیم غلطیاں اس امت نے بھی کی، جس کی وجہ سے آج وہ دیکھ رہی ہے
عذاب جو کہ اس وقت نبوکت نظر کے ٹائم پہ بنی اسرائیلیوں نے دیکھا تھا، یا جنرل ٹائٹس کے ٹائم پہ بنی اسرائیلیوں نے دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی، ان کو جاننے کی، ان پہ غور کرنے کی، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے سے آگے چیزوں کو بہتر کرنے کی ایبلیٹ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔